नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल्स यूट्यूब चैनल से मुखातिब हूँ। आज 28 अगस्त सन 2023 पीर का दिन है। आज के व्लॉग में मैं पाकिस्तान में खाना जंगी की तरफ बढ़ते हुए पाकिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूँ कि सोवियत यूनियन के तहलील होने के बाद मुसलसल अब वो ज़रूरत पाकिस्तान जो अमेरिका की तरजीहात में शामिल था सोवियत यूनियन को रोकने के लिए, अब उसकी ज़रूरत बाकी नहीं रही। तो इस हवाले से अमेरिकियों ने ज़रूरी समझा कि चीन की उभरती हुई क़ुव्वत को रोकने के लिए इंडिया में कैपिटलिज़म को फ़रोग़ दिया जाए और ये यूएसए इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का मुआहदा किया गया और पाकिस्तान को उसके अंडर देने का प्रोग्राम बनाया गया। पाकिस्तान अब सोवियत यूनियन के ना होने की वजह से उसकी ज़रूरत नहीं रही, इसलिए ये सुना जा रहा है, लोग एनालिसिस भी कर रहे हैं और मालूमात भी उनके पास ठोस मौजूद हैं कि वो अब पाकिस्तान को, जिसके बनाने में अमेरिका ने सन 1947 में हिस्सा लिया था और फिर पाकिस्तान के अलाइनमेंट का अमल इख्तियार करने के बाद, यानी अमेरिका की सुपुर्दगी में अपने आप को देने के बाद, पाकिस्तान में जो गुमाश्ता सरमायादारी निज़ाम राइज किया गया, तो उसके हवाले से और फिर यहाँ पर वो इदारे बनाए गए जो कि जिनमें अमेरिका की बुनियादी तरजीहात शामिल थीं कि सोवियत यूनियन को रोकना है बढ़ने से। चुनांचे वो इसमें बड़ी हद तक कामयाब भी हुए कि ज़ियाउल हक के ज़माने में अफ़गानिस्तान के सोशलिस्ट इनकलाब को रोकने के लिए अंदर मदाखलत करवा कर सोशलिस्ट इनकलाब को ख़त्म किया गया। उसके बाद फिर जब सोवियत यूनियन वो हुआ तो फिर अब अमेरिका को पाकिस्तान की वो ज़रूरत नहीं रही। नाज़रीन इकराम, वो एक बड़ा शानदार मौका था जो कि हमारी अस्करी क़यादत ज़ियाउल हक की उसमें कमांड में जो मौजूद थी और दाएं बाजू की सियासी जमातें जिसमें जमात इस्लामी सफ़े अव्वल में शामिल थी, वो एक ऐसा बड़ा ब्लंडर कर बैठे कि जिसके का खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। तो नाज़रीन इकराम, उसके बाद फिर जब ज़ियाउल हक रुकावट बनने लगा, फिर उसको रास्ते से हटाया गया। उसके बाद फिर यहाँ पर बेनज़ीर भुट्टो से को अपने उसमें डिसिप्लिन में लाकर जो यहाँ पर पावर में लाया गया और फिर यहाँ पर अमेरिका की मुकम्मल कंट्रोल में एक निज़ाम कायम किया गया। तो उसमें फिर जो ज़ियाउल हक के ज़माने में जो जहाद अफ़गानिस्तान जब जारी था, तो उस वक्त हमारे ये न्यूक्लियर पॉलिसी को, यानी एटम बम बनाने को नहीं रोका गया। मैं ये समझता हूँ कि अगर अमेरिका उसमें रुकावट बनते तो उनके लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं थी, इसलिए कि जब जनरल ज़ियाउल हक जैसी टीम मौजूद थी तो वो ये सब कुछ कर गुजरते, लेकिन उन्होंने ख़ुद इसे रिलैक्स इस हवाले से किया कि ये नॉन प्रोडक्टिव है, तो इसे बन लेने दिया जाए, इसलिए कि हुकूमतें तो यहाँ पर पाकिस्तान में तो हमारे ही गुमाश्ता लोग होते हैं। तो मैं ये इसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके बारे में अपने बहुत से इसमें दलाइल रखता हूँ। तो लेकिन एक और बहुत बड़ी बात थी जो कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक दूर अंदेशी का सबूत देते हुए पाकिस्तान को कि मुस्तक़बिल की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए जो फ़्रांस से मुआहदा किया था एटमी बिजली घर का, तो उस मुआहदे को ज़ियाउल हक के ज़माने में मनसूख करवा दिया गया। तो फ़्रांस को पर दबाव डाला गया और ये अयूब खां के, ये ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में भी डाला गया था, लेकिन फ़्रांस की हुकूमत का ये कहना था कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, तो एक जमहूरी मुल्क के साथ एक जमहूरी दुनिया का बड़ा मुल्क जो है
وہ معاہدہ کرنے کے بعد اگر منحرف ہو جائے تو اس سے ہماری گڈ ول خراب ہوگی، چنانچہ یہ نہیں کیا تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو پاور میں رہتے تو یقیناً یہ ہمیں مل جاتا، اور اس کے بعد پھر سستی ترین بجلی جو ہے وہ ہم حاصل کرتے، اور اس سے پھر ہم اس پیداواری عمل کے ذریعے سے آج تک جو ہے وہ ہم خود کفیل ہوتے بجلی میں۔ تو اس میں بہت سے یونٹ ہم یقیناً بناتے، تو لیکن ضیاء الحق آئے تو ضیاء الحق جہاد کھیلتے رہے، اور اس میں ڈالرز کی بہت ریل پیل تھی، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ ضروری نہ سمجھا۔ تو یہ پھر جو بے نظیر بھٹو صاحبہ دوسری دفعہ آئیں تو یہاں پر بڑی زبردست قسم کی لوڈ شیڈنگ تھی، بجلی کی کمی تھی، تو اس حوالے سے پھر ملٹی نیشنل کمپنیوں نے بھی رابطے کیے، ان سے ہم نے رابطے کیے ہماری حکومت نے، تو اس میں پھر ایک بھاری کمیشن کا وہ آ گیا، تو بھاری کمیشن لے کر ہمارے حکمرانوں نے جس میں کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی حکومتی ٹیم شامل تھی، تو وہ اس میں مہنگے ترین سودے کیے بھاری کمیشن لے کر۔ تو اس وقت ناظرین اکرام میں ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا کہ پاکستان کی ایک واحد آواز تھی جو کہ سنی نہیں گئی، تو وہ آواز جو تھی وہ اٹھائی تھی وہ انجینئر ڈاکٹر مبشر حسن، سابق وفاقی وزیر خزانہ، جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کی کابینہ کے سینئر ممبر تھے، انہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی۔ انہوں نے ڈان میں آرٹیکلز لکھے، لوگوں کو بتایا، کوشش کی۔ یہ کنٹرول پریس تھا، ڈاکٹر صاحب کے اس بات کو زیادہ پروپیگیٹ تو نہیں کر سکے، لیکن لوگ بھی متوجہ نہیں ہوئے کہ اس بوڑھے آدمی کا جو چیخ و پکار تھی اس کو نہیں سنا گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ بجلی کے جو معاہدے مہنگے کیے گئے ہیں بھاری کمیشن لے کر، تو یہ معاہدے اتنے انجسٹس ہیں کہ اس سے پاکستان کے عوام کا کچومبر نکل جائے گا۔ چنانچہ ناظرین اکرام آج جب کہ امریکہ کی طرف سے بہت زیادہ دباؤ ہے کہ سی پیک کے حوالے سے کہ اس کو روکا جائے، تو اس میں پھر ان کی ضرورت جو ہے، اب دیکھیں میں اس کو پھر دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا کہ ایک تو قوت ہے جو کہ پاکستان میں استحکام چاہتی ہے۔ وہ کون سی قوت ہو سکتی ہے ناظرین اکرام؟ بہت انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اس میں چین ہے، پاکستان ہے، اور افغانستان ہے، ایران ہے، یہ چاہتے ہیں کہ استحکام ہو تاکہ ترقی کا عمل تیز ہو۔ اس کے مقابلے میں امریکہ کی ضرورت ہے کہ یہ پاکستان جو ہے یہاں پر سی پیک کی ڈیولپمنٹ کا کام نہ ہو، اور چین کو روکا جائے، اور اس میں انڈیا کو طاقتور بنایا جائے، اور انڈیا کی ہیجمنی میں پاکستان کو دے دیا جائے۔ تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ پاکستان کو کے جغرافیے کو تبدیل کیا جائے، اور اس کے لیے یہاں پر شورش برپا کی جائے۔ تو اس حوالے سے جو پھر ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ امریکہ جو ہے وہ IMF کے حوالے سے، جس کے چنگل میں ہمارے گماشتہ حکمرانوں نے پاکستان کو دیا۔ اصل میں بات کیا ہے کہ IMF جو ہے یہ پیدا کرتا ہے گماشتہ پاکستان جیسے ملکوں میں اپنی گماشتہ کلاسز کو، جس میں بزنس مین بھی ہوتے ہیں، دوسرے بھی شامل ہوتے ہیں، تو اس طرح، اور پھر ان کو پروٹیکشن بھی کرتے ہیں، امریکہ بھی اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس کلاس کو۔ چنانچہ IMF نے کوئی ایسا اور دوسرے بارے میں ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ آپ یہ عوام کو دیے جانے والے جو سبسڈیز ہے اس کو ختم کر دیں، اس تیل کو مہنگا کریں، پیٹرول کو مہنگا کریں، کمیونٹیز کو مہنگا کریں، سروسز جو ہیں اس کو ختم کریں، اور یہ جو بجلی ہے اس کو مہنگا سے مہنگا کیا جائے۔ بجلی کے مہنگا ہونے سے کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے ناظرین کرام، یہ تو آپ خود اس سے بہت باخبر ہیں کہ ہماری انڈسٹری اس سے تباہ ہو گئی ہے، اس لیے کہ انڈسٹری جو ہے وہ اس مہنگے اس میں جب بجلی خریدتی ہے تو اس میں پھر ان کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اشیاء کی وہ بھی بڑھ جاتی ہے، تو اس لیے وہ پھر عالمی مارکیٹ میں تو مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح پھر عوام پر جو بوجھ پڑتا ہے تو وہ غربت کے اس میں بڑے چلے جاتے ہیں، ان میں پھر پرچیزنگ پاور کم ہوتی ہے تو پھر وہ اشیاء نہیں خرید سکتے۔ تو اس طرح پھر ایک یہ ملٹیپل ایک سلسلہ چل پڑتا ہے جو کہ بحران کو سنگین سے سنگین تر کرتا رہتا ہے۔ تو ناظرین اکرام، امریکہ کی تو یہ پالیسی رہی کہ پاکستان کی کہ بازو مروڑ کر جو ہے وہ پھر اس سے وہ کام لیا جائے۔ تو عمران خان صاحب بھی تھے، یعنی یہاں پر ہر حکمران کو جو آتا ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ امریکی سیٹ اپ ہے، امریکہ کا بہت زیادہ ہولڈ ہے، امریکہ کا بہت طاقت ہے اس میں، تو وہ پھر ان کے نیچے لگے رہتے ہیں۔ تو یہ اس میں ندیم
چند جو ہیں جو کہ آج کل، پہلے بھی وہ پیپلز پارٹی کے لیڈر تھے، لیکن وہ پھر درمیان میں ایک ہوا کا رخ دیکھتے ہوئے تحریک انصاف میں چلے گئے تھے، لیکن ان میں پھر ایک وہ تو موجود تھا کہ وہ سامراجیت کے خلاف، تو انہوں نے بھی پھر اس بارے میں ایک انکشاف کیا کہ دو مواقع ایسے آئے جہاں پر کہ عمران خان صاحب نے سے میں ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ پرو امریکنز ہیں یا امریکہ سے ڈرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں ایک بات تو انہوں نے یہ بتائی تھی ندیم چند صاحب نے، کہ یہ ایڈوائزر رہے تھے، بہت کلوز ایڈوائزر تھے عمران خان صاحب کے۔ انہوں نے کہا کہ ایک چینی کمپنی کو جو کہ سی پیک کے حوالے سے بہت کام کر رہی تھی، ان کے بہت سے مسائل تھے اور کام رکا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھ سے اپروچ کیا اور مجھے کہا کہ ہمیں ٹائم لے دیں تاکہ ہم پرائم منسٹر صاحب کو، اب پتہ نہیں وہ یہی سمجھتے تھے چینی بھی کہ پاور جو ہے وہ عمران خان صاحب وزیر اعظم کے پاس ہوتی ہے، جبکہ پاور تو وزیر اعظم کے پاس ہو۔ تو خود وزیر اعظم نے کہا کہ میرے پاس تو پاور نہیں تھی، اگرچہ میں یہ ضرور کہتا تھا کہ ہم ایک پیج پر ہیں، اور وہ بات تو پھر آرمی چیف، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی بار بار بتائی کہ ہم اسے انگلی پکڑ کر چلاتے تھے، یہ پھر گر پڑتا تھا، پھر چلاتے تھے، پھر گر پڑتا تھا۔ تو اور اس نے یہ کہا کہ یہ اس حوالے سے یہ بات تو اب کنفرم ہو گئی کہ پاور تو کہیں اور تھی۔ تو اس میں پھر وہ یہ بتایا گیا کہ چند صاحب نے، ندیم چند نے یہ کہا تھا کہ ندیم چند صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ اس کمپنی کو ٹائم دے دیجئے، ان کا وہ ہے تو ان کے یہ پرابلم ہے۔ تو پہلے تو وہ اس نے کہا کہ پہلے جب میں نے کہا تو وہ خاموش رہے، جب پھر میں نے دوبارہ ریمائنڈ کروایا تو ایپرپٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان ایسا نہیں کہنا چاہتے تھے، لیکن ان کے منہ سے نکل گیا، اس نے کہا یار امریکی ناراض ہوں گے۔ تو یعنی وہ ایک پاور میں رہنے کے لیے پھر یہ بات کی، اور اس بات کا لوگوں کو بہت خبر ہے، اسی لیے تو پھر خبر ہے لوگ اس سے امریکہ کے اس طرز عمل سے ناراض ہیں۔ تو اسی لیے تو پھر عمران خان صاحب نے جب امریکہ کے بارے میں بتایا کہ میری حکومت کو ہٹایا ہے، اور اس کے بارے میں کہ میں امریکہ کے ناپسندیدہ تھا، تو اس حوالے سے پھر ایک بات تو سامنے آ گئی کہ جو اتنی اس قدر بڑی مقبولیت ملی، 0 پوائنٹ پر پہنچے ہوئے عمران خان صاحب جو تھی وہ 90 کی ڈگری کو پہنچ گئے اپنے مقبولیت کے حوالے سے۔ تو ناظرین کرام، اب بات یہ اصل میں ہو رہی ہے کہ بجلی کے حوالے سے تو میں نے بتایا تھا کہ بجلی کے بارے میں سب سے پہلے وائس جو تھی، آواز جو تھی، وہ اگرچہ سنی نہیں گئی تھی، وہ آج سے 25 سال پہلے جو ہے وہ ڈاکٹر مبشر حسن نے کی تھی، ڈاکٹر مبشر حسن نے۔ تو یہ ڈاکٹر مبشر حسن وہ پاکستان کے شخصیت ہے جو کہ ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر خزانہ تھے کابینہ میں، اور انہوں نے پاکستان کو جب ایسٹ پاکستان علیحدہ ہو گیا اور ویسٹ پاکستان ہی پاکستان تھا، تو انتہائی سنگین کرائسس سے نکال کر اپنے وسائل سے، پاکستان کے اندرونی وسائل سے، کہ پاکستان کو پیروں پر کھڑا کیا، اور پاکستان کی ترقی کی رفتار کو برقرار رکھتے ہوئے جو ایوب خان کے زمانے میں موجود تھی اس کو برقرار رکھتے ہوئے، اور پھر ایجوکیشن کے سیکشن میں زیادہ پیسے دیتے ہوئے، تو پھر انہوں نے جو تھی وہ فاضل بجٹ دیا 2 سال کی مدت کے اندر۔ اور پھر ناظرین اکرام، یہ میں کسی اور بھی لاگ میں ایک بہت ہی چشم خوشا واقعہ سناؤں گا کہ کس طرح ڈاکٹر مبشر حسن کو امریکیوں نے نکلوایا تھا۔ تو ناظرین اکرام، بات یہ ہے کہ یہ اب وہ اس کے اثرات اب سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان جو سی پیک کے حوالے سے جو کنٹرول نہیں ہو رہا امریکہ کی مرضی اور ضرورتوں کے مطابق، تو اس میں اب پھر انہوں نے یہی سوچا ہے کہ پاکستان میں، وہ تو ویسے یہ ایک عرصے سے یہی کوشش کرتے رہے، یہ 9 مئی کا واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تو لیکن اس میں 9 مئی کے واقعے میں جو ہے وہ ہمارے مقتدر قوتوں نے پاکستان کو سنبھال لیا۔ تو اس کے بعد پھر اب سیکنڈ جو ہے وہ عمل، اس میں لوگ تو بہت تنگ ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود لوگوں نے بہت صبر اور تحمل کا اب تک مظاہرہ کیا ہے۔ تو اس بارے میں پھر اب یہ حکمرانوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ بجلی جو ہے وہ اس کا اتنی جو اس کی کاسٹ جو ہے اس میں کمی کرنی چاہیے، کیونکہ مہنگی بجلی جو ہے یہ لوگوں کے لیے افورڈیبل نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ انڈیا میں، دہلی میں اور پنجاب میں جو عام لوگ پارٹی کی حکومت ہے،
وہ تو بہت ہی کم ریٹس پر بجلی دے رہی ہے، بنگلہ دیش میں بہت ہی کم ریٹس پر بجلی ہے، لیکن پاکستان میں بجلی اتنی مہنگی ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اس میں ہم یہ بات کہنا چاہیں گے کہ امریکہ جو ہے وہ اس صورتحال کو خود پیدا کروا رہے ہیں، اور پاکستان کی حکومت کے اندر جو ان کا اثر رسوخ ہے، جو گزشتہ 76 سال میں جو ڈیولپ ہوا، آرگنائزڈ ہوا، وہ ابھی تک چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کو بھی امریکیوں نے میکارتھی پالیسی کے ذریعے، جوزف میکارتھی کی بنائی ہوئی پالیسی جو تھی، اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے جہاں پر ایک خاص مخصوص فکر کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کو ہمارے تمام حکومتی قومی اداروں میں جو ہے ان کو مضبوط کیا گیا، ان کو لایا گیا آگے، جس میں آپ دیکھیں کہ ضیاء الحق بھی اسی فکر کا آدمی تھا۔ اس کے بعد تو اب ہمیں یہ حیرت انگیز انکشافات جو اشرافیہ آپس میں لڑی، حکمران اشرافیہ، تو انہوں نے خود بتانے شروع کیے کہ فلاں بھی فلاں اس جماعت سے تعلق رکھتا تھا، اسٹوڈنٹ بھی فلاں بھی فلاں اس سے، فلاں بھی فلاں اس سے۔ لیکن یہ تو ہمارے علم میں ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے سربراہ، جس طرح بڑی مسجدوں کے، مساجد کے امام جو ہیں وہ انٹیلیجنس کی رپورٹس کے بغیر نہیں بنائے جاتے سرکاری مسجدوں میں، اسی طرح جو ہے وہ ہمارے تدریسی اداروں میں بھی یہ بات رہی۔ تو ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ہمیں بہت توجہ سے یہ بات، عوام کو بھی بہت اس میں وہ کرنے سے کہ یہ جو ہے ہم نکلنا چاہتے ہیں کہ امریکہ کی جو جہاں پر کنٹرول تھا وہ ٹوٹ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے اب یہ جو ہے کہ یہ ایک مہنگائی کا جو ہے، اس کو IMF بطور لیور کے جو ہے، ٹول کے، یہ امریکہ کا استعمال ہوتا ہے، اور وہ پاکستان جیسے ملکوں کو میں بحران پیدا کرنے کے جی جان پریکنز کی کتاب جو ہے کنفیشن آف اکنامک ہٹ مین جو ہے، تو وہ پڑھ لینے سے یہی تو ادراک ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح کی وارداتیں کی جاتی ہیں۔ تو پاکستان کے عوام کو بھی اس کے بارے میں باخبر رہنا چاہیے، لیکن اس کے بارے میں بہت ضروری بات ہے کہ ہمارے مقتدر قوتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو اگر پیسفلی لے کر چلنا ہے تو اس کے لیے بہت ہی لازمی ہے کہ عوام کو سہولتیں فراہم کی جائیں۔ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، جان توڑ مہنگائی ہے۔ میں اجازت چاہوں گا، میرے خیالات سے آپ اتفاق کرتے ہوں تو میں آپ سے ایک التماس ضرور کروں گا کہ آپ پھر اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ لوگوں میں اویئرنیس ہو، اس لیے کہ سامراجی قوتوں نے لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت کو جو ہے اس کو جامد رکھا، اس کو کہ لوگ سوچنا شروع نہ کریں، کیونکہ سوچنے کے بعد ہی حقیقی آزادی کا سفر شروع ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔